बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। ऑनलाइन लेक्चर से मैं हूँ मोहम्मद एहसानुल हक। अज़ीज़ तलबा, आज का हमारा लेक्चर हिस्सा नज़म पे, और हमारी नज़म है इस्लामी मसावात। शायर हैं मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। आपकी बड़ी मशहूर व मारूफ नज़म मुसद्दस-ए हाली, वहीं से ये चंद एक बंद लेके उनका उन्वान इस्लामी मसावात रख के आपके सिलेबस में रखेगी। हम इस नज़म पे पहले 2 लेक्चर कर चुके हैं। आज ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है और हम पढ़ेंगे बंद नंबर 4। तमाम तलबा आप अपनी किताबें ओपन करें। नज़म इस्लामी मसावात बंद नंबर 4। आइए अब जाते हैं अपनी किताब की तरफ। अज़ीज़ तलबा, इस्लामी मसावात का ये बंद नंबर 4 है। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली इस बंद में कहते हैं, कहाँ बंदगाने ज़लील और कहाँ वो। बेटा, ये वो इस्म इशारा है जो अमीर लोगों की तरफ इशारा कर रहा है। इस नज़म में लफ्ज़ वो ये इस्म इशारा है जो किन की तरफ मंसूब होगा? उमरा की तरफ। हर मिसरे का पहला हिस्सा ये गुरबा की तरफ निशानदही करेगा और दूसरा हिस्सा उमरा की तरफ इशारा करेगा। कहाँ बंदगाने ज़लील। बंदगाने ज़लील का माना होता है अदना दर्जे के लोग, गरीब तरीन लोग। आप इसको तीसरे दर्जे का शहरी भी कह सकते हो। आप इसको जो तबका जो है वो ज़िंदगी की लकीर से नीचे ज़िंदगी बसर करता है, इससे मुराद वो है। कहाँ अदना दर्जे के लोग और कहाँ वो अमीर तरीन लोग। यानी कुछ लोग ऐसे हैं जो महल्लात में ज़िंदगी बसर करते हैं और कुछ ऐसे हैं जिन्हें सर ढांपने के लिए झोंपड़ी भी मुयस्सर नहीं है। क्या इन दोनों का आपस में मवाजना हो सकता है? इस्लाम ने तो कहा है, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अय्याज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। मगर यहाँ पे जो दुनिया के अक़दार हैं वो कुछ मुख्तलिफ हैं। गरीब लोग और गुराबा की बस्तियां वो अलहदा हैं। अमीर लोग और उमरा की बस्तियां वो अलहदा हैं। गरीब का खाना पीना मुख्तलिफ है, उमरा का खाना पीना मुख्तलिफ है। तो कहा, कहाँ बंदगाने ज़लील, कहाँ अदना दर्जे के लोग और कहाँ वो बसर करते हैं, जो गुजारते हैं बेगम, बगैर किसी गम के। किस चीज़ के गम के? कुव्वतो ना, जो बगैर किसी गम के ना वो बसर करते हैं। और गम कौन से हैं? उन्हें नानो नफ़का का,
انہیں جو روٹی کے غم ہے نا، خوراک کے، رزق کے، انہیں قطعاً اس غم میں وہ زندگی بسر نہیں کرتے۔ یہ جو امیر لوگ ہیں یہ روزی روٹی کے چکر میں نہیں پڑتے، اس چکر میں تو ہمارا غریب ہے بیچارہ جو اس چکی میں پس رہا ہے، بسر کرتے ہیں بے غم قوت و نا وہ۔ ایک وہ طبقہ جسے روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اور ایک وہ طبقہ جنہیں روزی روٹی کی فکر ہی نہیں ہے۔ کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ پہنتے نہیں جز سمور و کتاں وہ۔ یہ جو امیر لوگ ہیں یہ سمور و کتاں کے علاوہ کچھ بھی نہیں پہنتے۔ یہ دو جو نا وہ قیمتی کپڑوں کے یہاں پہ نام لکھے ہیں، ایک کپڑے کا نام ہے سمور اور ایک کا نام ہے کتاں۔ جو کتاں ہے یہ باریک اور ریشمی کپڑا ہے، مہنگا کپڑا، اور جو سمور ہے یہ ایک مہنگا قسم کا ایک جانور ہے۔ اس جانور کی کھال سے یہ کپڑا بنا ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں سمور۔ پہنتے نہیں، یہ جو امیر لوگ ہیں یہ نہیں پہنتے جز اس کے سوا۔ کس کے سوا؟ سمور و کتاں، ریشمی کپڑا یا وہ مہنگی کھال کا بنا ہوا لباس، اس کے علاوہ وہ نہیں پہنتے۔ تو بیٹا ایک طبقہ وہ بھی ہے جنہیں تن ڈھانپنے کے لیے انہیں مناسب سا لباس بھی میسر نہیں ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے جو 20,000 30,000 50,000 کا سوٹ زیبتن کرتے ہیں۔ تو زندگی گزارنے کے اعتبار سے سارے لوگ برابر نہیں ہیں۔ مکان رکھتے ہیں رشک خلد جنا وہ۔ یہ جو امیر لوگ ہیں نا یہ ایسے گھر میں رہتے ہیں، یہ ایسا مکان رکھتے ہیں جس مکان کو دیکھ کے رشک آتا ہے۔ کس چیز پہ رشک آتا ہے؟ خلد جنا، یہ ہمیشہ رہنے والی جنت۔ جنا سے مراد جنت اور خلد سے مراد ہمیشہ رہنے والی۔ خلد جنا جس گھر کو دیکھ کے نا رشک آتا ہے کہ یہ تو جنت نما گھر میں رہتا ہے۔ تو بیٹا زندگی گزارنے کے اعتبار سے سارے لوگ برابر نہیں ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو محلات میں زندگی بسر کرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جنہیں سر چھپانے کے لیے ایک جھونپڑی بھی میسر نہیں ہے۔ کیا یہ دونوں طبقے آپس میں برابر ہیں؟ نہیں چلتے۔ وہ بے سواری قدم بھر۔ یہ جو امیر لوگ ہیں یہ سواری کے بغیر ایک قدم بھی نہیں چلتے۔ تو عزیز طلبہ، جو اپنی ذاتی مہنگی گاڑیوں پہ سفر کرتے ہوں اور جن کی جیب میں عام سی گھٹیا سی کھٹارا سی سواری پہ سفر کرنے کا کرایہ بھی نہ ہو، کیا یہ دونوں طبقے آپس میں برابر ہیں؟ آگے مولانا الطاف حسین حالی کہتے ہیں، نہیں رہتے بے نغمہ و ساز
दम भर, दम कहते हैं सांस को, लम्हे को। ये जो अमीर लोग हैं ना, ये एक लम्हा भी बगैर नगमा और साज के नहीं रहते। अगर घर में हैं तो वहां पे नगमे बज रहे हैं, अगर गाड़ी में सफर करते हैं तो वहां पे नगमा बजता है, अगर ये कोई काम करते हैं, इनके दफातर हैं, वहां पर भी यही कैफियत है। तो अमीर लोग और गरीब लोग, शायर ने यहाँ पे नक्शा खींचा है, क्या ये दोनों तबके आपस में बराबर हैं? तो अजीज तलबा, इस बंद का मरकजी ख्याल है, ऐशो इशरत में ज़िंदगी बसर करने वाले अमीर लोग गरीबों को जलील और गिरा हुआ और अदना दर्जे का शहरी समझते हैं। अमीर लोगों को गरीबों की गुर्बत का एहसास नहीं होता, वो इन्हें जलीलो खार समझते हैं। गरीब शख्स रोटी कमाने के लिए सख्त मेहनत करता है, फटे पुराने लिबास पहनता है, बसा औकात वो तो नंगे पांव सफ़र करता है। मेहनत व मशक्क़त ने उनकी हथेलियों पर जो ना वर्म ज़ख्म डाल दिए हैं। दूसरी तरफ अमीर लोग हैं जो फ़िक्र मुआश से आज़ाद ज़िंदगी बसर करते हैं, उन्हें खुराक का कोई गम नहीं होता। वो तो कीमती तरीन लिबास पहनते हैं, सर्दियों में वो बर्फ़ानी जानवरों की खाल का बना हुआ महंगा लिबास पहनते हैं ताकि सर्दी की शिद्दत से उनके जिस्म तक ना पहुंच सके। गर्मियों में वो बारीक और रेशमी लिबास पहनते हैं। गरीब लोग टूटे फूटे झोंपड़ों में ज़िंदगी के दिन पूरे करते हैं, जहां वो फाकों के साथ सोते हैं, जहां वो आहों और सिसकियों के साथ उठते हैं, बेदार होते हैं। जबकि अमीरों के मकान बुलंद तर, हसीन तर और वसी तर होते हैं। जो बुलंदियों में आसमान को छूते हैं, उनमें आराम की, आसाइशात की, ऐशो इशरत की सारी चीज़ें मुयस्सर होती हैं। वो इतने वसीओ अरीज़ होते हैं कि अकल हैरान रह जाती है। अलगर्ज़ वो जन्नत के मकानों के लिए भी वजह रश्क होते हैं, यानी जन्नत के मकान भी वैसा बनने की आरज़ूमंद होते हैं। गरीब लोग मेहनत मजदूरी के लिए प्यादा पाँव वो मीलों सफ़र करते हैं, उनके पाँव में भी आबले पड़े होते हैं। जबकि अमीर लोग वो महंगी गाड़ियों में सफ़र करते हैं। जो अमीर लोग हैं वो हर लम्हे नगमा और साज की धुनें सुनते रहते हैं। ये जो है ना एक अपनी एक ख़ास रंग में, कैफियत में मस्त रहते हैं। अमीरों की अयाशियों का तब ये आलम था। आज गौर करें, अपने गिरदो पेश पे अगर नज़र डालें, अब तो बात ज़मीन से आसमान तक पहुंच चुकी है। अमीर अमीर तरीन, गरीब गरीब तर हो चुका है। अमीर लोगों के मकानात देखकर हैरत गुम होती है। उनकी आसाइशें गरीबों की कुल्फ़तों को शदीद तर करती हैं। गरीबों के हाले ज़ार और अमीरों की जन्नत अर्जी को देखकर हर दौर का हसास दिल तड़पता है। इकबाल ने भी कहा था, कब डूबेगा सरमाया परस्ती का सफ़ीना, कब डूबेगा सरमाया परस्ती का सफ़ीना, दुनिया है तेरी मुंतज़िर रोज़े मकाफ़ात। तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने भी यहाँ पे
اسی بات کا تذکرہ کیا ہے۔ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، وہ ہو کیسا ہی صاحب فہم و ذکا۔ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، وہ ہو کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں میسر اور دستیاب ہوں تو انسان پر شکر واجب ہے۔ شکر کا بہترین طریقہ اللہ کی عبادت ہے، اس کی بارگاہ میں عجز انکساری کرنا ہے اور اس کی تمام مخلوقات سے محبت کرنا ہے۔ لیکن اگر بے شمار نعمتوں کے باوجود انسان شکر گزاری کے غرور میں آئے، وہ تکبر میں آئے، وہ فخر میں مبتلا ہو جائے تو وہ شیطان بنتا ہے۔ اس کے دل میں احساس ہمدردی ختم ہو جاتا ہے، لوگوں کے حصے کی نعمتیں بھی چھین چھین کر خود استعمال کرتا ہے۔ اپنے آرام و عیش کے لیے وہ مہنگے سے مہنگا لباس پہنتا ہے، بڑے بڑے محلات میں رہتا ہے، مگر غریبوں کا جو وہ لہو چوستا ہے۔ امیروں کے پاس عمدہ سے عمدہ لباس ہے، غریبوں کے پاس تن ڈھانپنے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، اور امیر جہاں جاتے ہیں نغمہ و سرور سنتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، اسلام میں گانا سننا ممنوع ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، گانا دل میں ایسے منافقت پیدا کرتا ہے جیسے پانی سے اناج پیدا ہوتا ہے۔ مختصراً بیٹا، یہ امیر محض اپنی امارت کی وجہ سے اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہے، غریبوں کو حقیر سمجھتا ہے۔ انہیں معاش کا اگرچہ کوئی غم نہیں ہے، ان کے لباس، ان کا خوراک، ان کا مکان اگرچہ قابل رشک ہے، اگرچہ وہ ایسے گھر میں رہتے ہیں جہاں پہ ساز کی آواز ہمیشہ بجتی رہتی ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہاں پہ مولانا الطاف حسین حالی نے منظر کشی کی ہے کہ یہ جو لوگ ہیں ان پر اب سوسائٹی کے کچھ حقوق لازم آتے ہیں۔ انہیں چاہیے یہ کیا کریں، اپنی امیری سے اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو بہتر بنا لیں۔ یہ کیا کریں، اپنی امیری سے غریبوں کے دل جیت لیں، کیونکہ دنیا فانی ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے۔ اگر کسی شخص کی غریبوں کے ساتھ دوستی ہوگی تو اس کا اجر اگر دنیا میں نہ ملے تو آخرت میں میدان حشر میں ضرور ملے گا، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، اگر میدان حشر میں مجھے تلاش کرنا ہوا تو مجھے میری امت کے غرباء میں تلاش کرنا۔ اگر جس کی دوستی غریب سے ہوئی اور یہ اس مجلس کے پاس سے گزر رہا ہو جس مجلس میں آقا دو جہاں جلوہ فرما ہے، اور اس غریب کی نظر اس کے اوپر پڑ گئی، وہ غریب کیا کرے گا، اس کو آواز دے گا، اس کے ہاتھ کو تھامے گا اور اسے ایک مژدہ خوشخبری سنائے گا اور کہے گا کہ تم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرنا چاہتے ہو۔ حشر کا میدان ہے، افراتفری کا عالم ہے۔ اگر اس غریب نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اسے کہہ دیا کہ تم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرنا چاہتے ہو، تو یہ کیا کرے گا، اس غریب کے پیچھے چلتا ہوا، راستہ بناتا ہوا اس مجلس میں آ جائے گا جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں،
اور جس کی میدان حشر میں ایک جھلک اس کی نبی پاک پر پڑ گئی، ایک نگاہ اس کی اٹھ گئی، حشر کی ساری تکالیف اس سے اٹھا لی جائیں گی۔ تو یہ غریبوں سے دوستیوں کے فائدے ہیں۔ اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، آپ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، آ کے کہنے لگا اللہ کے حبیب دیکھیں میرے ہاتھ پہ چھالے پڑے ہیں، اب ان چھالوں سے خون بہتا ہے، اب ان چھالوں میں درد ہوتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیا، اس کو بوسہ دیا اور فرمایا یہ کوئی عام ہاتھ نہیں ہے، الکاسب حبیب اللہ، یہ اللہ کے دوست کے ہاتھ ہیں، جو مزدور ہے وہ اللہ کا دوست ہے اور یہ اللہ کے دوست کے ہاتھ ہیں۔ یہ جو ہمارے معاشرے میں جو طبقے بن چکے ہیں، یہ جو طبقاتی نظام آ چکا ہے، جس کی وجہ سے امیر امیر تر، غریب غریب تر ہو چکا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس طبقاتی نظام کا خاتمہ کریں، کم از کم اپنے دل میں یہ احساس ضرور پیدا کریں کہ ہم نے یہ جو طبقاتی نظام ہے ہم اس کے مخالف ہیں، کیونکہ اسلام اس سے اختلاف رکھتا ہے۔ عزیز طلبہ، اب بند نمبر 5 ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی اس بند میں کہتے ہیں کمر بستہ ہیں لوگ خدمت میں ان کی اسم اشارہ کہ ان کی خدمت میں جو لوگ ہیں وہ کیا ہیں؟ کمر بستہ ہیں۔ کمر بستہ کا معنی ہوتا ہے تیار ہونا، تیار رہنا۔ جو لشکر ہے جب وہ روانہ ہوتا ہے تو تمام سپاہی کمر بستہ ہوتے ہیں، وہ تیار ہوتے ہیں۔ تو کمر بستہ کا معنی یہ ہے، کمر بستہ ہیں لوگ خدمت میں ان کی خدمت میں کچھ لوگ کمر بستہ ہیں۔ گل و لالا رہتے ہیں صحبت میں ان کی، گل بھی ایک پھول کا نام اور لالا بھی ایک پھول کا نام ہے۔ گویا گل اور لالا یہ جو دونوں پھول ہیں، بے شمار شعراء نے اپنے محبوب کو گل اور لالا کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اس کے حسن و جمال کے ساتھ تشبیہ دی۔ گل و لالا رہتے ہیں صحبت میں ان کی، تو یہ استعارہ ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ خوبصورت چہرے والے لوگ ان کی صحبت میں رہتے ہیں۔ نفاست بھری ہے طبیعت میں ان کی، بیٹا نفاست کہتے ہیں صفائی کو، نفاست بھری ہے طبیعت، ان کی طبیعت میں انتہائی نفاست شامل ہے، نزاکت سو داخل ہے عادت میں ان کی۔ نزاکت کہتے ہیں نرم و نازک ہونا، ممی ڈیڈی ہونا۔ نزاکت سو داخل ہے عادت میں ان کی عادتوں میں ادائیں شامل ہیں، وہ نرم و نازک جو معاملے ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ دواؤں میں مشک ان کی اٹھتا ہے ڈھیروں، ان کی جو دوائیاں ہوتی ہیں نا وہ بھی غریب کی دوائیوں سے مختلف ہوتی ہیں۔ غریب جو دوائی کھاتا ہے جب وہ بیمار ہوتا ہے تو 24 گھنٹوں تک اس دوائی کا ذائقہ، اس کی کڑواہٹ اس کے حلق میں رہتی ہے، جبکہ امیر جو دوائی کھاتا ہے اس کے اندر جو نا مختلف فلیور شامل ہوتی ہیں۔ تو کیا ہے، اس کی دوائیوں میں بھی جو مشک ہے، جو خوشبو ہے، وہ وہاں پہ اٹھتی ہے۔ اور یہ جو مشک کا لفظ یہاں پہ شاعر نے استعمال کیا ہے، یہ بیٹا بڑی قیمتی ترین یہ خوشبو ہوتی ہے جو
حاصل ہوتی ہے نافع سے۔ تو یہ جو ہرن ہوتا ہے نا، اس سے یہ مشک، یہ خوشبو حاصل ہوتی ہے، یہ بڑی قیمتی ہوتی ہے۔ وہ پوشاک میں عطر ملتے ہیں سیروں، وہ جو لباس پوشاک قمیض پہنتے ہیں نا، لباس پہنتے ہیں، اس پہ وہ عطر، وہ خوشبوئیں ملتے ہیں، اور وہ کتنی خوشبو لگاتے ہیں؟ سیروں، ڈھیر ساری، وہ کلوں کے حساب سے جو خوشبو ہے نا وہ اپنے کپڑوں پہ لگاتے ہیں۔ تو یہ مولانا الطاف حسین حالی نے یہاں پہ اس بات کا تذکرہ کیا۔ امیروں کا آپ نے تفصیلاً جو نا وہ ذکر کیا ہے، اور جن کے بگڑنے سے پوری قوم جو ہے بتایا ہے آپ نے کہ وہ بگڑ جاتی ہے، ان کا رہن سہن، ان کی لباس، ان کی پوشاک کے ذکر کے بعد اب آپ نے ان کی آرام پسندی اور نزاکت و نفاست کا آپ نے ذکر کیا۔ آپ کہتے ہیں انہیں کسی کام کے لیے اپنا ہاتھ نہیں ہلانا پڑتا، انہیں کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، کیونکہ ان کے پاس نوکروں کی ایک فوج ہوتی ہے، اور یہ ایسی نوکروں کی فوج ہے جو ہر وقت ان کی خدمت کے لیے مستعد ہے، تیار ہے۔ وہ لالا و گل کے ہجوم میں وقت اپنا بسر کرتے ہیں، ان کے پاس عیش و عشرت کے اسباب بے شمار ہیں، وہ تن آسانیوں کی وجہ سے نرم و نازک ہو چکے ہیں، طبیعت میں ان کی نزاکت آ چکی ہے کہ کسی غریب اور پھٹے حالوں انسان کا قرب بھی ان کے مزاج پر گراں گزرتا ہے، بلکہ اتنی زیادہ نزاکت آ چکی ہے جو ان کے غلام ہیں انہوں نے ان کے یونیفارم بنا رکھے ہیں تاکہ یہ وہ گھٹیا یا میلا کچیلا لباس نہ پہنے جو یہ اپنے گھروں میں پہنتے ہیں، بلکہ ہماری شایان شان یہ یونیفارم جو ہے وہ زیبتن کریں۔ تو گویا یہ جو امیر لوگ ہیں یہ اپنے ہاتھ سے کوئی کام نہیں کرتے، وہ تندرست رہتے ہوئے بھی بیماروں کی سی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اگر یہ بیمار ہو جائیں تو پھر یہ قیمتی میڈیسن جو ہیں وہ تیار کرواتے ہیں، جن میں ڈھیروں مشک پڑتا ہے، جو ایک قیمتی خوشبو ہے جس کو بطور دوا یہ لوگ استعمال کرتے ہیں، اور یہ جو لباس پہنتے ہیں وہ بھی مہنگا، اور اس کے اوپر مہنگی مہنگی خوشبوئیں لگا کے اس کو اور جو ہے نا وہ یہ جو عطر میں اس کو بھگو دیتے ہیں اور قیمتی کر دیتے ہیں۔ تو بیٹا یہاں پہ مولانا الطاف حسین حالی نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں انہوں نے کیا کیا ہے، نمود و نمائش میں اپنے آپ کو حد سے آگے بڑھا دیا ہے، سامان عیش ان کی زندگی کا ایک اہم جز بن چکا ہے، جبکہ ہمیں تو سبق سکھایا گیا تھا، میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، شمشیر اور ثنا جو تلوار ہے اور جو تیر ہے یہ اول پہلے ہے، طوس و رباب آخر، یہ جو عیاشی کی چیزیں ہیں نا جن میں نغمہ ہو، گانا ہو، سرور ہے، یہ بعد میں ہے، یہ آخر میں ہے۔ مگر کیا کریں، امراء کا طبقہ غیر سنجیدہ کاموں میں زیادہ مصروف ہے، یہ اپنی مقصد زندگی سے غافل ہے، یہ اپنا انداز زندگی گزارنے کا یہ بھول چکا ہے۔ جب تک قومیں جفاکش ہوتی ہیں، جفاکشی کی عادی ہوتی ہیں، تو ہمیشہ ان کو کامیابی ملتی ہے، ہمیشہ ان کو کامرانی ملتی ہے، اور جب یہ محنت سے جیت چرانے لگتے ہیں تو آہستہ آہستہ زوال ان کا سبب بن جاتا ہے۔ جیسا کہ بیٹا ہم نے
یہ جو ہندوستان حاصل کیا تھا نا محمد ابن قاسم نے، بڑی جرت، بہادری اور دلیری سے کیا تھا، مگر دیکھیں ہم نے ہندوستان جب دیا، تاریخ بھری پڑی ہے تو ہم آسانیوں میں پڑ چکے تھے، ہم عیاشیوں میں پڑ چکے تھے، ہم نے پلیٹ پہ رکھ کے پورا ہندوستان انگریز کو دے دیا۔ ایسے ہی طارق ابن زیاد نے جب اندلس کو فتح کیا تھا، بڑی جرت اور بہادری کے ساتھ فتح کیا تھا، بلکہ طارق ابن زیاد کے لشکر نے تو 24 گھنٹوں میں آدھی خشک روٹی پانی میں ڈبو کے کھائی تھی، اور جب یہ جبل طارق پہ پہنچا تھا تو یہ تھکے ماندے تھے، یہ بھوکے تھے۔ طارق ابن زیاد نے اس بحری بیڑے کو جلا دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ تم اب بھاگ نہیں سکتے، تمہارے جسموں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم دریا کی موجوں کا سامنا کرو، بلکہ تمہارے اندر یہ طاقت موجود ہے، کیونکہ قرآن نے فرمایا ہے ایک مسلمان 10 کافروں پر بھاری ہے، غالب آئے گا۔ تمہارے سامنے کافر موجود ہے، دشمن موجود ہے، اس کے سروں کو کاٹو، راستے بناؤ اور گزر جاؤ۔ اتنی محنت کے ساتھ جو ملک حاصل کیا تھا، الفانسو نے بغیر خون کا ایک قطرہ بہائے ان سے اپنا وطن وہ واپس لے لیا تھا۔ تو کیا ہے، جب قوم کی تلواریں زنگ آلود ہو جاتی ہیں، یہ کردار کی بجائے جب گفتار کے غازی بن جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، زوال ان کا مقدر بن کے رہتا ہے۔ یہ مشاہدے کی بات ہے۔ تصنع اور بناوٹ عام ہو جائے تو تہذیب کا بیرونی رخ یہ ضرور خوشنما معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کا داخلی رخ جو ہوتا ہے وہ کھوکھلا ہوتا ہے۔ آج ان کی وجہ سے یہ جو ہمارا وطن ہے، اس کی عمارت کھوکھلی ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے کیا ہے، ہم زوال کا شکار ہیں، ہم ترقی میں دنیا سے پیچھے ہیں۔ ہمیں چاہیے ہم کیا کریں، توازن پیدا کریں، اپنی اور اپنے مخالفین کی ترقی میں توازن لائیں، اپنی معیشت ان کی معیشت کے ساتھ اس کا جو نا وہ توازن لے کے آئیں، اپنے علم کا ان کے علم کے ساتھ کیا ہے، ہم جو نا یہ توازن لے کے آئیں۔ اگر ہم یہ توازن پیدا کر لیں گے تو پھر کیا ہوگا، یہ تصنع، یہ بناوٹ، یہ مصنوعی زندگی ساری کی ساری جو ہے ختم ہو جائے گی۔ جب ایک طرف ہم یہ توازن پیدا کریں گے اور دوسری طرف ہم نے کیا کرنا ہے، اپنے معاشرے میں جو امیر ہے اس نے غریب کے ساتھ توازن پیدا کرنا ہے۔ کاش ایسا ہو جائے جیسا لائف سٹائل امراء کا ہے، ویسا ہی لائف سٹائل جو ہے وہ غرباء کا ہو جائے۔ جو امیر کھاتا ہے وہی غریب کھانے لگ پڑے، جو امیر پہنتا ہے وہی غریب پہننے لگ پڑے۔ جہاں پہ امیروں کے بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہیں پہ غریبوں کے بچے بھی تعلیم حاصل کرنا شروع ہو جائیں، تو پھر کیا ہوگا، ہمارے معاشرے میں ایک نئی روح پیدا ہوگی، ایک نئی جان پیدا ہوگی۔ یہ پھر سے کیا ہے، یہ توانا ہو جائے گا، اور جب یہ پھر سے اس کی نئی نمو ہوگی تو یہ پروان چڑھے گا، یہ آگے بڑھے گا۔ تو عزیز طلبہ، ہم نے کیا کرنا ہے، ہمارے اوپر بھی کچھ چیزیں لازم ہیں، وہ یہ ہم نے یہ جو عدم توازن ہے ہمارے معاشرے میں، ہم نے اس کو ختم کرنا ہے۔ ہم نے انسان کو انسان سمجھنا ہے، ہم نے انسانیت کے فلسفے کو پھیلانا ہے،
ہم نے ایک دوسرے کے کام آنا ہے. ہمارے ہوتے ہوئے کوئی بھوکا نہ سوئے, ہمارے ہوتے ہوئے کوئی بغیر لباس کے نہ رہے, ہمارے ہوتے ہوئے کوئی بغیر تعلیم کے نہ رہے. ہم جہاں جہاں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں تو ہمیں چاہیے ہم وہاں پہ اپنا کردار ادا کریں. تو عزیز طلبہ, ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ جو توازن ہے یہ برقرار رہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. اسلام کا یہ حسن ہے کہ یہ لوگوں کو غلام نہیں بناتا. جب یہ لوگوں کو غلام نہیں بناتا تو کیا کرتا ہے؟ برابری کا درس دیتا ہے. نبی پاک کے آزاد کردہ غلام حضرت زید, آپ کے والدین آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ تک پہنچے. آپ نے ایک جانب آپ بیٹھے ہیں اور کمرے کی دوسری جانب حضرت زید کے قبیلے والے اور ان کے والد بیٹھے ہیں. آپ نے حضرت زید کو بلایا اور درمیان میں بٹھایا اور کہا یہ تمہارے بڑے تمہیں لینے آئے ہیں, تم آزاد ہو, جانا چاہتے ہو چلے جاؤ. وہ کیا کہتے ہیں؟ فداک ابی و امی یا رسول اللہ, میں اپنے والدین آپ پر قربان کرتا ہوں. یعنی یہ جو آزادی آج نصیب ہوئی تھی, کوئی اس آزادی کے سبب نبی سے دور جانا گوارا نہیں کرتا تھا. تو ہم نے اپنے معاشرے میں یہ توازن پیدا کرنا ہے. عزیز طلبہ, یہ دونوں بند انتہائی اہم ہیں, پیپرز میں آتے ہیں, محنت سے ان کو یاد کیجئے گا. اللہ رب العزت آپ کو علم نافع عطا فرمائے. والسلام.